Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. My name is Vasudev Lund. I came from Pakistan. When you do good work to the people, we generally want the blessings so that we are pardoned by God of whatever sins we have committed. There is nothing in life which is static. जैसे दिन और रात होता है, आज परेशानी आई, कल परेशानी वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी. So it is the process of life. बार्न तो लैया में हुआ, जहाँ तक मेरा ख्याल है. लैया है जो जाके उस वक्त डिस्ट्रिक्ट था मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान थी, जिसको कहते हैं अपना डिवीजन बोलते हैं, या जो भी मुल्तान था. देखा जाए तो बचपन तो स्ट्रगल में रहा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं. बट ये था कि वही मेड द रिसोर्सेज. तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की कोई ख़ास जिसको कहें कोई कमी रही. पहला जो स्कूल था वो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था, जिसको स्मॉल स्कूल बोलते हैं अप टू 4th. देयर आफ्टर हिंदू स्कूल था, उसमें जाके मेरा एडमिशन हुआ कि मेरे नंबर बहुत अच्छे होते थे, मॉनिटर था. और मुझे फिर उन्होंने दे गेव मी दी स्कॉलरशिप. तो हम दो लड़के थे, एक सेकंड हैंड मास्टर का लड़का था, एक मैं था. तो दोनों का कंपटीशन चलता था. तो वो क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट था और प्लस फैसिलिटीज थी कि जिसके मास्टर के पास जाए, सेकंड हैंड मास्टर का लड़का है, सब कुछ हो जाता था. तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको कैसे कम्पीट कर पाऊँगा. देन आई थॉट ओवर कि नहीं, जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जनरली टाइम भी अपना इधर उधर वेस्ट करते हैं और दूसरों को टाइम उनका वेस्ट कराते हैं. तो मैंने कहा आई एम ए वेरी लेबोरियस पर्सन, तो आई कंसंट्रेटेड ऑन लेबर रादर देन ऑन. तो व्हेन वी वर competing, so there was no difference in that. So we were liked by our teachers कि फाइट करते थे कि इसको कैसे आगे लेना है. My father name is Teju Ram Lund. My mother was Chothi Bai. My father was working as a waterman at the railway station. At the time, I don't know, we used to run to give water to the people even in the running train so that the people should not go thirsty. I don't know, because of that people, the blessing of them, I am today. So when you do good work to the people, we generally want the blessings so that we are pardoned by God of whatever sins we have committed. Father ने संस्कार ये दिए, be honest and be loyal to what you are doing. And if some person want to threaten you, don't bend. You stand straight for the truth and continue fighting with it. That is why I learned my father. Then I learned my father hard working. Honesty, hard working. माँ के संस्कार हमने देखा है. माँ के सुबह 4 बजे उन्होंने उठना, फिर वो अपना जो पाम लीफ के मैट्स होते हैं वो बनाती थी, जिसको जाके मैं अपना जाके महीने में एक दफ़ा मिलिट्री ट्रेन आती थी जिसमें सेल करते थे, 4 पैसे कमा लेती थी. तो दैट वाज दी. तो शी वाज आल्सो नॉट लेस देन लेबोरियस देन माई फादर. हम 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं. एल्डर ब्रदर लक्ष्मण दास जो गुजर गए हैं. यंगर ब्रदर जो हैं वो है अपना गोपाल, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है. तीसरा मैं हो गया. एल्डर सिस्टर मेरी कृष्णा थी, जिनकी डेथ हो गई. फिर उनके बाद दूसरी थी शांता, उसकी भी डेथ हो गई. फिर शीला थी,
جس کا یہاں ابھی کچھ دو ایک مہینے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ہماری 1961 میں جولائی میں شادی ہوئی، نام مسز ایشور ڈھونڈ۔ میری ایک کوشش ضرور تھی کہ وائف پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور وائف کام کرے۔ اس نے او ٹی کی تھی، تو او ٹی کر کے جب پنجاب میں لگ سکتا تھا، دلی میں نہیں لگ سکتے تھے، دلی میں بی ایڈ جاتے تھے۔ تو میں پھر کاٹیج نرسری ایمپوریم کے اوپر تھا، ہینڈی کرافٹ بورڈ کا دفتر تھا، تو اس وقت جا کر کے جو میں بزنس مینجمنٹ کرتا ہوں، ان کا پرسنل مینیجر جو ہے وہ ایک کلاس پیچھے تھا، ہم دوست تھے، نیچرلی میں سینئر تھا۔ تو اس کے بعد جا کے پوسٹ نکلی، اس نے یہ کر کے ایشور جی کو سلیکٹ ہو گئی، تو شی ہیز بین ورکنگ ایز اے سیلز گرل ان کاٹیج نرسری ایمپوریم۔ میری وائف جو ہے وہ ایک پیرنٹس اس کے جس کو کہتے ہیں ایگریکلچرسٹ تھے۔ مین از اے مین از دی کیپٹن آف دی ٹیم۔ کیپٹن اگر اپنی ٹیم کو جا کے چلائے گا نہیں تو کبھی جیت نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری یہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے جو پلیئر ہیں ان کو خوش رکھنا ہے۔ تو وائف اسی میں آ جاتی ہے کہ میں نے ان کو ناراض نہیں کرنا، اور جو ان کی کوالٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ شی بیکیم دی بائر، سارا پرچیز انہوں نے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، لڑنا ہے، بھیڑنا ہے۔ تو میں ٹالرنٹ بن گیا۔ پھر یہ آیا کہ ہاں جی، میں اگر جا کے لڑتا ہوں، کمائی تو یہ کرتی ہیں، پیسہ یہ اگر کلیکشن نہیں بنائے گی، بائنگ نہیں کریں گی، تو کمائی کہاں سے آئے گی؟ تو آئی بیکیم جس کو کہتے ہیں سبارڈینیٹ اور سیکنڈ پوزیشن دین دی فرسٹ پوزیشن، اینڈ ایز اے وائف شی ہیز بین ٹیکنگ می ایز اے ہسبینڈ، تو اٹ از نیچرل ہے۔ میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کو نیٹو لونڈ بولتے ہیں، اور اصلی نام اس کا ہے کلبھوشن لونڈ۔ دوسرا ہے ٹینکو لونڈ جس کو گجندر لونڈ بولتے ہیں۔ ڈاٹر میری ہے وہ ہے آسمی لونڈ، لیکن اس کو نک نیم جو ہے مونیکا لونڈ۔ بڑا بیٹا اس وقت اس نے گارمنٹ بند کر دیے، اب وہ B&B چلاتا ہے، اور 5 سال کے اندر اس کی کمپنی کی ویلیو ہو گئی ہے 30 ملین۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ یہاں اپنا ریسٹورنٹ ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس نے گالف وغیرہ گالفر ہے، اور پراپرٹی وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ وہاں اپنا اس نے فیشن ڈیزائننگ کیا، وہ لٹل ایشور چلاتی تھی، یہاں آ کے پھر وہ جا کے جتنے ڈپلومیٹس ہیں یہ سارے ہیں ان کی، شی از اے ویل نون پبلک ریلیشن پرسن، تو سارے ایون ایمبیسیڈر کی وائف جو ہے اس کے کپڑے اس نے بنائے، سو شی از ویل نون ان دی انٹائر ڈپلومیٹک سرکل۔ گرینڈ چلڈرن میں میری بیٹی جو ہے اس کا بیٹا جو ہے اس کو روہن بولتے ہیں، روہن ملک، اور جو میرا اپنا ٹنکو کا بیٹا ہے اس کو آکاش بولتے ہیں، اس کی بیٹی نومی ہے جو لندن میں پڑھ رہی ہے۔ جلندر میں آفٹر میٹرک تو شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ کی پریکٹس کرنے گئی۔ جب وہاں پریکٹس کرنے گئے تو جا کے وہاں میں ٹائپ ریٹ بنانے، پہلے مشینیں بناتا تھا تو ٹائپ ریٹ بنانے لگا، تو مجھے ملٹری بیرک میں بھیجا گیا کہ ٹائپ ریٹر ان کا نہیں چلتا۔ جب میں ٹچ کرنے لگا مجھے الاؤ نہیں کرتے۔ مالک نے فون کیا، میں نے ریپیئر کر دیا، سارے حیران تھے 16 سال کی عمر میں یہ کیسے جا کے اتنا کر سکتا ہے۔ پھر جو مالک تھا وہ جا کے مجھے اپنا ایسوسیٹ لینا تھا۔ مائی ایلڈر بردر سیڈ نو یو گو ٹو دہلی اینڈ وی وانٹ ٹو سیٹل ان دہلی، تو آئی کیم ٹو دہلی۔ تو دہلی جب آئے تو دہلی میں آ کر کے میری میٹرنل سسٹر تھی، ان کے ہاں تھوڑی دیر رہا، اتنے میں نہرو نے ریٹینچمنٹ ڈکلیئر کر دی، کوئی جاب نہیں مل رہا۔ نہیں، اس سے پہلے یہ ہوا کہ مجھے لپٹن میں جاب ملنے لگا، وہ مجھے 110 دیے، اور میں سنا تھا کہ ایک 50 ہوتی ہے ایک اسٹینوگرافی، تو میں نے ریفیوز کر دیا۔ وہ کیوں ریفیوز کیا؟ بیکاز اپنی ویلیو ہم خود لگاتے تھے، بیکاز آئی واز دی مانیٹر، سو whether you take it that was good, that was bad, but that become the habit. When you are become a challenger, then you don't accept anybody whatever it is. تو اس سے کیا ہوا
پھر میں ڈھونڈتا رہا، جاب ڈھونڈتا رہا. فائنلی میں نے آپ کو بتایا میں پھر سوشلسٹ پارٹی میں جا کے کسان مزدور سے 20 روپے میں نوکری کی. اینڈ دیٹ از ہاؤ فرام دیئر. وہاں ریلوے کی ایک یونین تھی، ان کو میں نے ریکویسٹ کیا، کرتے کراتے پھر ہماری ٹائپسٹ کی پوسٹ نکلی وہاں صبح میں جاتا تھا 7 بجے صبح اٹھ کے کشن گنج جانا، وہاں دودھ پینا، دودھ جو ہے تازہ دودھ ملتا تھا وہ پینا، پیدل چل پڑنا آ کے پہاڑ گنج. جب پہاڑ گنج پہنچ جاتے تھے پھر وہاں سپیڈ کافی تھی، تو جو باقی لوگ کرتے تھے جو ان کو 3 گھنٹے میں کرتے، میں 2 گھنٹے میں کر کے ختم کر دیتا تھا، تو 9 بجے خالی ہو جاتی. ان دی مین ٹائم پھر ایک اور پوسٹ نکلی اپنی سوشل پارٹی کی، وہ تھی ریگل بلڈنگ کی، فارن آفس انہوں نے کھولا. پھر میں 9 بجے وہ ختم کر کے دین آئی یو ٹو گو دیئر. وہاں پھر میں کام کرتا تھا 6 بجے تک. وہاں سے کر کے پھر میں جا کے جاتا تھا بڑا ہندورو. وہاں جا کے جتنے یونین کے ٹائپ ٹوپ کرنے ہوتے وہ کرتے تھے، سب سے پیسے ملتے تھے. وہ میں میڈ 10,000 روپیز، اور رات کو 11 بجے پھر کھانا کھاتا. فرام دیئر دین پوسٹ کیم ان کہ ہاں جی ریلوے کو ٹائپسٹ کی ضرورت ہے. دین ٹائپسٹ کے لیے پھر چرچ گیٹ بلایا گیا بامبے میں. وہاں ہم نے امتحان دیا، امتحان دے کے پاس ہو گئی ہے. تب پھر میں نے اپنا دیکھا کہ اب یہ ہے نوکری تو ٹھیک لگ گئی. اس کے بعد پھر ایف اے جوائن کیا. پھر اپرچونیٹی آئی، ایک ایگزیبیشن لگنی تھی تھائی لینڈ میں. وہاں جا کے لاسٹ منٹ میں مجھے سلیکٹ کیا گیا کہ بیکاز ہی از اے ہارڈ ورکر اینڈ ہی از آنیسٹ. تو جوائنٹ سیکرٹری کی وائف جاتی، ہم گئے پھر واپس آئے. اس کے بعد پھر تھا ایکسپو 67. تو ایکسپو 67 میں مجھے پوسٹنگ کی گئی. پھر ڈیپوٹیشن میں دے پٹ می انٹو بامبے. آئی بیکیم دی مینیجر ان چارج آف دی بامبے، جہاں 15-20 آدمی میرے انڈر کام کرتے تھے. اب ڈیپوٹیشن میں وائف کو میں وہاں چھوڑ آیا تھا کہ بیکاز وی ڈیڈنٹ نو کہ جا کے ہم وہاں دلی میں سیٹل کیسے ہو پائیں گے یا یہاں سیٹل کیسے. تو اٹ واز دی ٹرانزیشنل پیریڈ. پھر وائف کہنے لگی کہ اب یا تو یہ ڈیسیژن لو، یا تو وہاں رہ کر رہنے کے لیے یا یہاں رہنے کے لیے. دین آئی ریزائنڈ. جب ریزائن کیا تو پھر جا کے دین آئی وینٹ ٹو پیرس. وہاں پھر جا کے ایک انڈین لیڈی تھی جس کو موہنجیت بولتے تھے، اس کے ساتھ کوئی اسٹینوگرافی کی. پھر ہم دلی میں آئے، سسٹر کی شادی تھی. انہوں نے کنڈیشن ڈال دی کہ اگر آپ رہو گے تو شادی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. تو ہم دونوں رہے، دونوں کی نوکری چلی گئی. جب نوکری چلی گئی تو اس کے بعد دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز این ایجنٹ، 5% کمیشن وغیرہ. تو ایجنٹ سے جا کر کے پھر اتنے میں اپرچونیٹی آئی. سامنے دکان تھی جو بہت بڑی تھی اور جو ان کو کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا. وائف اگینسٹ تھی بٹ آئی باٹ اٹ. جب میں خرید لی تو پھر نیچرلی بڑی دکان ہے تو بڑے خرچے بھی ہوں گے اور بڑی محنت بھی کرنی پڑے گی. تو وائف بیکیم دی بائر دیئر آفٹر، اور آئی بیکیم دی ایجنٹ ٹو سیل دی گوڈز واٹ ایور. ایجنٹ کے میں نے انڈین ایکسپورٹر تھے، ان کے لیے کر رات کو ٹریول کرنا، صبح شیو شو اسٹیشن پہ کر کے پھر اپنا سیل کرنا، اور ریڈی اسٹاک ہوتا تھا جس کو سیل کر کے. تو ود ان 6 months تو ہماری جو ہے 3 لاکھ ہم نے پے کرنے تھے، یعنی 1 لاکھ پے کرنے تھے. 3 لاکھ مجھے کمیشن آئی، وہ پے کر کے ہمارا جا کے سارے ہاتھ وغیرہ ٹھیک ہو گئے. دس از ہاؤ اٹ وینٹ آن. اس کے بعد جا کے جب ہم نے بڑی دکان لے لی، ایک ہمیں لیڈی ملی جو جا کے فیشن ہاؤس میں کام کرتی. اس نے ایشور جی کو کہا کہ تو جا کے اپنی کلیکشن کیوں نہیں بنا رہی تھی. تو ایشور جی نے ساڑی دی تو اس نے کچھ بنا دیے ڈریس جو ہم نے پریتا پورتے جس کو بولتے ہیں گارمنٹ کی ایگزیبیشن ہوتی ہے. وہاں گئے تو ہمیں 70,000 فرینچ کا ہمیں آرڈر ملا. وی ور ویری ہیپی. وہاں سے پھر سٹارٹ ہوا کہ ہم جب پھر امپورٹر بن گئے، پھر پتہ نہیں کہاں کا ملین میں چلے گئے ہم. تو انڈیا میں ایک برانڈ تھا جس کے ایشور کے نام سے اس وقت کے جتنے ہیں سارے جا کر کے لائن لگی رہتی تھی کہ جا کر کے ہمیں آرڈر دے دو. جب میں اس کو کرنے لگا ہوں یا دیکھتا ہوں آپ پریکٹس میں، کوئی جو فری ہوتا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ انٹو منی، پیسہ کرنا ہے.
لیکن پیسہ کرنے کے لیے میں کیسے جو فلاسفی تھی کہ فری کرنا ہے اس کو میں پیسے میں کیسے جوڑوں. تو دیٹ ہیز بین اے پرابلم. اس چیز کے لیے اب میں کوشش کر رہا ہوں. میرے سارے جتنے پڑھا لکھا ہوں سب کچھ ہے, تو میرے جو بایو ڈیٹا بنے ہوئے ہیں پرفیکٹ ہیں, ہر لحاظ سے ہر قسم کی انفارمیشن ہے. میں ان کی میٹنگ کراتا ہوں, کنٹیکٹ دیتا ہوں, کنسلٹیشن دیتا ہوں لوگوں کو, لیکن کوئی جا کر کے تیاری نہیں کر کے آتے. تو میں واٹ آئی ہیو ڈن دین, میں پھر جو اس کو NOC بولتے ہیں, آئی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم, میں ان کو جا کے NOC لیٹر دے دیتا ہوں تاکہ ہماری ذمہ داری ختم ہو, آپس میں شادی کریں جو کریں ان کی اپنی کو. میری کمپنی کا نام ہے میرج گائیڈنس نیو کنسیپٹ. اس کا میننگ یہ ہے کہ اٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فرام ادر میرج گروپس, ویئر وی گیو دی کنسلٹیشن اینڈ ویئر آئی شوڈ سے وی کال دی بوائے اینڈ گرل اینڈ پیرنٹس اینڈ وی گائیڈ دیم اینڈ میک دیم بی ٹوگیدر. اٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فرام ادرس. میری لائف میں انسپریشن آئی شوڈ سے دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یو کم اکراس ود ہوم یو آر لیونگ, دوسرے ہوتے ہیں جن سے آپ کی ایسوسیشن بنتی ہے. دیر از نتھنگ ان لائف وچ از اسٹیٹک. جیسے دن اور رات ہوتا ہے, آج پریشانی آئی کل پریشانی وہ ختم ہو جائے گی, دوسری آ جائے گی. تو اٹ از اے پروسیس آف لائف. بٹ پروسیس آف لائف میں آ جاتا ہے کیسے آپ اسٹرگل کر کے اس پریشانی کو دور کر سکتے. جس کا میں یہ بولتا ہوں کہ جب پرابلم آتا ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے. فرگیٹ دی پرابلم. دیر آر ٹو ویز. ایک ہے پٹ اسائڈ دی پرابلم, ٹیک سم تھنگ ایلس. دوسرا آنسر ہے ٹیک دی پرابلم, ریڈ اٹ, ٹیک وٹ آر دی سیلینٹ ایشوز. ان ایشوز کو لے کر کے دین کنسنٹریٹ آن دیٹ. Look to various options by your experience, by your books, whatever it is. تو اس سے then you will find out the various options. Then look on to that what is the best option. And when you take the best option, then your strength develops, your motivation develops. Yes, I have prepared everything ready and nobody can contradict it. And that is how you progress. میری ہابی اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک رہ گئی ہے. ہم نے ایک ڈیسیژن لیا ہے, ہم شام کو بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں. حالانکہ آئی واز اینٹی پلینگ کارڈ. تاش کھیلتے ہیں, کوئی بات ہو جاتی ہے, بات کر لیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کس نے جیتا کس میں ہارا, ہماری ایک ریلیکسیشن ہے. تو گھنٹہ ایک یا آدھا گھنٹہ جو بھی ہے کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں, دین وی پلے دیٹ اینڈ دیٹ بیکمز یور ہابی. تو پھر نیچرلی آپ جب پڑھے لکھے ہیں یہ ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کیپیبلٹی بنی گئی ہے. دین یو کم ٹو دی رائٹنگ. اب رائٹنگ میں آ جاتا ہے ایک ایکسپیرینس آتا ہے, ایک رائٹنگ میں آتا ہے لاجک. تو میرا کافی حد تک جتنے میں نے امتحان پاس کیے ہیں, آئی ٹیک مائی سیلف ایز اے میڈیاکر انٹیلیجنٹ, بٹ لیکن میری اس کے اندر لاجک بہت ہے. تو جو لاجک ہے رائٹنگ میں, وہ لاجک جاتا ہے کہ آپ نے کنوے کیا کرنا ہے. دیٹ از ہاؤ مائی رائٹنگ وینٹ آن. پھر میں کئی دفعہ جا کے کچھ پوئمز لکھیں. امیتابھ بچن ہے اور شاہ رخ ہے, دو گانے ہیں. امیتابھ بچن ہے کہ اگر میں کالی ہوں تو پتہ نہیں اس نے کچھ کہا, میں اگر چھوٹی ہوں تو سیڑھی ہے, یہ سم تھنگ لائک دیٹ. دوسرا ہے ایک دل کے ہزار ٹکڑے ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, ایسی ہے. پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے کو کتنا خوش رکھ سکتے ہیں. خوش رکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے, مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ کرنے کے لیے اگر اوائڈ کرنا ہے تو دیر شوڈ بی کانشیسنیس. جس چیز کے ہم کانشیسنیس کرتے ہیں, میں ڈرنک کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں, بیڈ کمپنی ہے, دی مومنٹ آئی بیکم کانشیس کہ یہ نقصان کرے گی. اینڈ موسٹلی وی بیکم کانشیس وین وی آر گیٹنگ اولڈ اور گیٹنگ ڈیزیزڈ. تو تب ہم کانشیس ہوتے ہیں کہ اس کا جا کے ایفیکٹ کیا ہوا. دین وی اسٹارٹ لیونگ اٹ. تو یہ جو ہے, جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ غصہ جو ہے وہ آپ کی باڈی کو خراب کرتا ہے. ایک آگ بھڑکے گی تو تب بھی جا کے غصہ آئے گا.
اور میں نے اپنے ورکنگ میں فیکٹری کے اندر کئیوں کو غصہ کر دینا، اس وقت جوانی کی بات ہے، غصہ کر دینا تو اتنا غصہ ہوتا تھا کہ ٹرمبل ہو جاتے تھے، دفتر میں آ کے بیٹھ جانا کہ کافی پینی یا چائے پینی یا پانی پینا، آدھا ایک گھنٹہ بیٹھیں گے تب ہم نارمل میں آئیں گے۔ نقصان غلطی اس نے کی اور ہم اپنے کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو ڈٹ بیکیم کانشیسنس وین یو ریٹائر نا، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں سڑک پہ آ جاتے ہیں، دین یو بیکم اے پبلک مین، دین یو ریئلائز واٹ آر دی ڈیفیکلٹیز۔ تو اس میں جا کر کے پھر جا کے یہ کانشیسنس ہے کہ جو غصہ کرنا ہے وہ آپ کو چلاتا ہے، آپ کی اپنی باڈی کو خراب کرتا ہے۔ دین واٹ شوڈ بی سبسٹیٹیوٹ دین یو لاجیکلی، جیسے میں نے کہا، یو تھنک اوور اٹ، بیٹر ایکسپلین اٹ۔ اگر بیٹر ایکسپلینیشن تھی دین یو بلیم یور سیلف کہ اس آدمی کو شفٹ کر کے کہاں لگانا ہے۔ تو دیز آل تھنگز گو آن۔ دی مومنٹ یو بیکم کانشیس ایوری تھنگ گیٹ سیٹلڈ۔ جو جا کے کام کرنے والا ہے اس کے پاس نہ اسپرچولی کے ٹائم ہے، نہ کچھ ہے، نہ وہ دنلی نائدر بہت کم تک بلیو بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ہی بلیوز آن ایکشن رادر دین ڈیسٹنی، کہ گاڈ نے اس کی ڈیسٹنی بنا دی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں گاڈ نے اگر میری ڈیسٹنی بنا دی تو پھر میں جا کے گاڈ کو بلیم کروں نا؟ گاڈ کو تو ہم بلیم کرتے نہیں ہیں بیکاز ہی از سپر۔ تو میں کیسے کہوں کہ وہ میری ڈیسٹنی بنا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جا کے گاڈ نے ہمیں یہ دے دیا، برینڈ دے دیا، گاڈ نے ہمیں دل دے دیا۔ دل کہتا ہے پیار کرو، یہ کہتا ہے بھاگو۔ تو یہ جا کے ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کے اوپر کیسے وہ موو کرتا ہے۔ دیٹ از واٹ آئی فیل۔ جب آپ کنٹینٹڈ فیل کرتے ہو، آپ ہیپی فیل کرتے ہو، غصے کو اوائڈ کرتے ہو، لوگوں سے پیار کرتے ہو، تو پھر باقی رہ کیا گیا؟ جتنا آپ کہتے ہو اب کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہمارے پاس یہ فارم ہے، سارا آرگینک ہے، سب کس چیز کی کمی ہے؟ فوڈ ہے، سب کسی چیز کی اب کمی نہیں، تو پھر ہمیں جا کر کے صحت جو ہے آٹومیٹکلی بنے گی۔ کہتے ہیں نا ایک پیڑ ہے، پیڑ کو اگر آپ کے ٹھنڈا پانی دو گے، اچھی کھاد دو گے تو آپ کا پھول تو اسے کھلے گا نا۔ تو ہمیں جب کھاد یہ ساری چیزیں اچھی ملتی ہیں تو صحت تو بنے گی۔ میری فیوچر پلان یہ ہے کہ میں نے جو میرج بیورو چلایا ہے اس کو کس لیول تک پہنچا سکتا ہوں، اسی میں اب یہ سرچ کر رہا ہوں کون ہے جو فرنچائز کرا پائیں گے، کون ہے جو اس کو پروموٹ کر پائیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے پرومیننس، کوئی بھی دیکھ لو، چاہے دیوتا بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، ہر آدمی پرومیننس چاہتا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے کہ جس کو آپ بولتے ہو پرومیننس کے علاوہ جو آدمی کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پروگریس کرے۔ تو اب چونکہ میں میرج بیورو میں کیسے بھی ہوا جو میں چلا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کوئی میرج بیورو اتنا نہیں ہے اتنی کتابیں لکھ لیجیے یا اس طریقے سے ان کو نالج ہوگا یا اتنا لکھیں گے۔ پیسہ ان کے لیے ہے، پیسہ ہی ارن کرنا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جا کر کے مجھے اگر کوئی جا کے پروموشن کے لیے یا فرنچائز کرنے کی، فرنچائز اس لیے کہ جو پیسہ آئے گا ہر آرگنائزیشن میں گروتھ چاہیے۔ تو میں 5-6 لاکھ جو ہر مہینے کا خرچہ کرتا ہوں تو میرا جا کے کچھ بجٹ جو ہے بڑھانے کے لیے وہ مدد مل جائے گی۔ اسی لیے کتابیں لکھی گئیں۔ اگر کتابیں بکتی ہیں تو پھر ان کو کوئی انکم آئے گی جو اس میں چلی جائے گی۔ مجھے اپنے کے لیے پیسے کی کوئی ضرورت ہے گی۔ تو یہ ایم ہے کہ میرا جو ہے میرج بیورو یہ کرے۔ دوسرا ایم رہتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ آپس میں مل کے رہیں، کوئی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ میری اینڈ تک کوئی ایسا نہ ہو کہ ہاں جی ان کو جا کے کورٹ جانا پڑے۔ تو آئی مسٹ سیٹل ایوری تھنگ اینڈ اینڈ سیٹ ٹو دی سیٹسفیکشن اویلیبل۔ تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ میرے بچے کیسے بھی ہیں، دے نیڈ می اور آئی نیڈ دیم۔ تو میں ابھی اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں تو ٹرانسفارم یور سیلف ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ جو بھی کہتے ہیں سن لو، اینڈ بیکاز یو تھنک کہ آئی نیڈ دیم، اور کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ غصہ بھی کر جائیں تو اس کو کوئی جواب نہیں دینا غصے کے لیے،
اس کو سن لینا ہے، اس کا ایکشن کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے، میرا کام ہے، میری بیوی ہے، وچ شوڈ بی گیون پرائرٹی۔ آئی ٹیک اٹ پرائرٹی دی وائف، ورک از لیٹر۔ میں کوئی اوور ٹائم کر کے یہ کر کے کام کر دوں گا، بٹ بیوی کو اگر ناراض کر دیا تو میرا سارا کام رک جائے گا۔ Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel